बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, जानदारों को साइंसी नाम किस तरह से दिए जाते हैं, जानदारों को साइंसी नाम देने के क्या क्या असूल होते हैं, और वो कौन सा बायोलॉजिस्ट था जिसने जानदारों को साइंसी नाम देने का तरीका वज़ा किया। ये सब जानेंगे हम आज के इस लेक्चर में। लेक्चर शुरू करने से पहले ऐसे वो तमाम तुलबा और व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारे ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। लास्ट लेक्चर में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस किया, जिसमें हमने 5 किंगडम्स की खुसूसियात देखी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस की बुनियाद पर और जेनेटिक्स की बुनियाद पर और खुराक तैयार करने के हवाले की बुनियादों पर। हर किंगडम में शामिल जानदारों की मसाले भी देखी और उनमें क्या क्या खसूसियात हैं। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, जानदारों को साइंसी नाम जो है वो किस तरह से दिए जाते हैं, साइंसी नाम देने के असूल क्या है और साइंसी नाम देने की अहमियत क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की इम्पोर्टेंस क्या है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये एक ऐसा तरीकाकार है यानी जानदारों को साइंसी नाम देने का जो तरीका है, इसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। अब ये जो लफ्ज है बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है दो, नोमियल यानी नाम, यानी ऐसा साइंसी नाम जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर कहते हैं नाम देने के तरीके को। बाइनोमियल यानी ऐसा नाम जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हो। अगर हम प्रॉपरली डिफाइन करना चाहें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, तो हम कह सकते हैं कि जानदारों को साइंसी नाम देने का तरीका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। इसमें जानदारों का नाम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला नाम का जो हिस्सा है वो जानदार के जीनस को शो करता है और दूसरा हिस्सा जो है वो जानदार की स्पीशी को जाहिर करता है। इसीलिए हम इसको बाइनोमियल कहते हैं, यानी कि इसमें जो जानदार का साइंसी नाम है, टेक्निकल नेम है उसका, वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा जीनस के नाम को जाहिर करता है और दूसरा हिस्सा जो है वो स्पीशी के नाम को जाहिर करता है। तो जानदारों को साइंसी नाम देने का तरीका जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है, क्योंकि इसमें जानदार का नाम जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। कैरोलस लिनियस, स्वीडिश बायोलॉजिस्ट। 1753 में कैरोलस लिनियस ने क्लासिफिकेशन के साथ साथ जानदारों को साइंसी नाम देने का जो तरीका वज़ा किया वो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, और कैरोलस लिनियस के दिए गए साइंसी नामों को जो है वो आज भी वसी तौर पर इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अगर हम एक साइंसी नाम लिखने के असूलों की बात करें, टेक्निकल नेम्स भी हम इसको कहते हैं कि टेक्निकल नेम्स या साइंसी नेम हम लिखना चाहते हैं, तो वो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं, वो कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स या असूल हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम कोई भी साइंसी नाम जो है वो जानदारों का लिख सकते हैं। तो ये बड़े अहम पॉइंट है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड के पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और कई दफ़ा बोर्ड के पेपर्स में जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि साइंसी नाम लिखने के असूल बयान करें। तो 1 बाय 1 हम इनको जो है डिस्कस करते हैं जी। नंबर 1, साइंसी नाम को जब भी आपने टाइप करके लिखना है तो आप टाइपिंग करने के बाद इसको इटैलिक्स सिलेक्ट करेंगे, इटैलिक्स के अंदर जो है ना वो आप लिखेंगे। अगर आप इसको जो है वो कंप्यूटर पर लिख रहे हैं तो आप इसको लिखने के बाद इटैलिक्स सिलेक्ट करेंगे, इटैलिक्स फॉन्ट में जो है वो आप इसको लिखेंगे। इटैलिक्स यानी टेढ़ी लिखाई जिसको हम कहते हैं। कंप्यूटर में टाइप करते हुए आप साइंसी नाम को टेढ़ा लिखेंगे। लेकिन अगर आप हाथ के साथ लिख रहे हैं तो हाथ के साथ लिखते हुए आप क्या करेंगे, जीनस और स्पीशी के नामों के नीचे आप खत लगाएंगे, यानी एक लाइन लगाएंगे। जीनस के नीचे आप अलग से लाइन लगाएंगे और स्पीशी के नीचे जो है वो अलग से लाइन लगाएंगे। जैसा कि ये स्लाइड्स पे भी शो हो रहा है और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं किस तरह से जीनस और स्पीशी के नामों के नीचे अलग अलग से लाइन लगानी। यानी जो पहला असूल है कि अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो टेढ़ी लिखाई में लिखेंगे, इटैलिक्स में लिखेंगे, और अगर हाथ से लिख रहे हैं तो जीनस और स्पीशी के नामों के नीचे खाते यानी लाइनें लगाएंगे अलग अलग।
دوسرے پرنسپل کی بات کریں تو جینس کا نام لکھتے ہوئے ہمیشہ اس کے نام کا جو پہلا لیٹر ہے وہ کیپٹل میں لکھا جاتا ہے. جیسا کہ انسان کی اگر ہم بات کریں تو اس کا جینس ہومو ہے. اب ہومو کا ایچ جو ہے یہ ہم کیپٹل لکھیں گے، جبکہ سپیشی کا نام جو ہے وہ ہمیشہ سمال لیٹرز میں لکھا جاتا ہے. جینس کا نیم کا صرف پہلا لیٹر کیپٹل لکھنا ہے، باقی سارے اس کے بھی لیٹرز جو ہے نا وہ سمال لکھنے. مثلا انسان کی ہم بات کریں ہومو سیپینس تو اس میں صرف ایچ کیپٹل ہوگا، او ایم او یہ بھی سمال ہوں گے، اور سیپینس کا جو ایس ہے یعنی سپیشی جو ہے اس کی وہ ایس جو ہے وہ سمال لیٹر میں ہوگا. یعنی دوسرا پرنسپل، دوسرا اصول یہ سائنسی نام لکھنے کا کہ جینس کے نام کو آپ ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے سٹارٹ کریں گے اور سپیشی کے نام کو جو ہے وہ آپ ہمیشہ سمال لیٹرز میں ہی لکھیں گے، بے شک وہ کوئی خاص اسم ہی کیوں نہیں ہے آپ اس کو کیپٹلائز نہیں کریں گے. تیسرا جو اہم پرنسپل ہے سائنٹیفک نیم لکھنے کا کہ آپ اگر پہلی مرتبہ کو سائنٹیفک نیم لکھ رہے ہیں تو اس کو آپ پورا پورا لکھیں گے، لیکن اگر آپ کو جنرل لکھ رہے ہیں، کوئی ریسرچ پیپر جو ہے وہ لکھ رہے ہیں یا ویسے کوئی پیراگراف لکھ رہے ہیں تو اس میں بار بار ایک ہی سائنسی نام جو ہے نا وہ لکھنا پڑ رہا ہے آپ کو، تو ایسی صورت میں ہم ایبریویشن استعمال کریں گے جینس کا، یعنی بار بار پورا ٹیکنیکل نیم سائنسی نیم نہیں لکھیں گے. فار ایگزامپل ایک بیکٹیریا ہے جس کا نام اسٹریشیا کولائی ہے. اب اگر بار بار ہم اس کو لکھ رہے ہیں تو ہم یہ پورا اسٹریشیا کولائی نہیں لکھیں گے، بلکہ اس کا جو جینس ہے اسٹریشیا اس کا صرف ای کیپٹل لکھیں گے، آگے ڈاٹ لگائیں گے اور اس کی جو سپیشیا کولائی اس کا پورا نام لکھ دیں گے COLI ای کولائی، یعنی اسٹریشیا کولائی کی بجائے ہم ای کولائی لکھ دیں گے. اسی طریقے سے انسان کا نیم ہے اگر وہ بار بار استعمال ہو رہا ہے تو ہم پورا ہومو سیپینس لکھنے کی بجائے ایچ ڈاٹ سیپینس لکھ دیں گے. اسی طریقے گندم ہے ٹریٹیکم ایسٹیوم، اس کا پورا نام لکھنے کی بجائے اگر وہ بار بار استعمال ہو رہا ہے تو ہم ٹی کیپٹل لکھ کے آگے فل سٹاپ ڈال کے ایسٹیوم لکھ دیں گے جو کہ اس کی سپیشی ہے. تو تیسرا اہم پرنسپل یہ تھا کہ بار بار اگر کوئی ٹیکنیکل نیم آ رہا ہے تو اس میں جینس کا پہلا لفظ ہم لکھ دیں گے اور اس کے بعد فل سٹاپ لگا کے آگے سپیشی کا نام لکھیں گے، بار بار جینس کا جو نام ہے اس کو ریپیٹ ہم نہیں کریں گے. تو یہ وہ اہم پرنسپلز ہیں جن کو مد نظر رکھ کر ہم کوئی بھی سائنٹیفک نیم جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. بائنومیل نومنکلیچر کی امپورٹنس، اہمیت کی بات کریں تو یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس میں ہم مختلف ایگزامپلز دیکھیں گے جس سے بائنومیل نومنکلیچر سسٹم کی جو امپورٹنس ہے، اہمیت ہے، وہ اس سے بخوبی واقف ہو جائیں گے آپ. عام نام جو ہے یہ تحقیق کے دوران، ریسرچ کے دوران بہت سارے مسائل کا سبب بنتے ہیں. اس کے ہم ایک عام کامن سی مسائل لیتے ہیں. اونین جس کو ہمارے ہاں اردو میں پیاز کہتے ہیں. اب پیاز کا جو انگلش نیم ہے یہ اونین ہے، اردو میں اس کو جو ہے وہ پیاز کہتے ہیں. اب پاکستان کے مختلف علاقوں میں ایک ہی چیز کا نام جو ہے نا وہ مختلف ہے. مثال کے طور پر جیسے ہم پنجابی ہیں، پنجاب کے مختلف علاقوں میں پیاز کو مختلف ناموں سے جو ہے وہ ڈیزگنیٹ کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں. جیسے ڈیٹ پنجابی جو ہے ماجھی لہجہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ہم اس کو وصل کہتے ہیں یا پھر بسل کہہ دیتے ہیں. لیکن تھوڑا سا مہاجر ایریاز کی طرف اگر ہم چلے جائیں، سٹیزن ایریاز کی طرف قریب تو وہ لوگ ان کو جو ہے وہ گنڈا کہتے ہیں. اب وصل، بسل، گنڈا، پیاز، اونین یہ سب ایک ہی جاندار کے ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں. تو ان مسائل سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ہم بائنومیل نومنکلیچر کا طریقہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اب یہ تو صرف پاکستان کی بات ہے نا جس میں ایک ہی چیز کے مختلف نام جو ہے وہ ہم لے رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ دنیا کے کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں، افریقن کنٹری میں چلے جائیں آپ، تو وہاں پہ انہوں نے اپنی افریقی زبان کے اندر پیاز کا کوئی اور نام ہوگا. اسی طریقے سے آپ کہیں یورپین کنٹریز میں چلے جائیں، اگر وہ انگلش ہے تو اونین کہیں گے، اگر انگلش کے علاوہ ان کی کوئی زبان ہے تو وہ اپنے مقامی زبان کے اندر پیاز کا جو بھی نام ہوگا وہ اس کو استعمال کریں گے. لیکن یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیز ایک ہی ہے لیکن اس کے مختلف علاقوں میں مختلف نام ہیں جس سے مسائل اور پریشانی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اب اس کا اگر ہم ٹیکنیکل نیم دیکھیں پیاز کا تو وہ پوری دنیا میں ایک ہے، ایلم سیپا اس کو ہم کہتے ہیں. ایلم اس کا جینس ہے اور سیپا جو ہے وہ اس کی سپیشی ہے.
اب اسی طریقے سے جیسے ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں مختلف جگہوں پر، یہی صورتحال اب الٹ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ مختلف چیزوں کے مختلف علاقوں میں ایک ہی نام جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اب ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی مسئلہ پیدا کریں گے۔ مثال ہم اس کی لیتے ہیں کہ بلیک برڈ، جس کو ہم ہاؤس کرو عام کوا بھی کہتے ہیں، کالا پرندہ بھی کہتے ہیں، اور ریون پہاڑی کوا، اب دونوں کے لیے جو ہے نا وہ ایک ہی نام ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب بلیک برڈ بھی اسی کو کہہ رہے ہیں اور پہاڑی کوے کے لیے بھی ہم وہی الفاظ استعمال کریں، حالانکہ یہ دونوں مختلف ہیں لیکن نام ہم ان کے لیے ایک ہی استعمال کر رہے ہیں، بلیک برڈ، کرو، کوا، ہیں دو مختلف جاندار، نام ہم ان کے لیے ایک ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ہم سائنٹیفک نیمز یعنی بائی نومیل نومنکلیچر کا طریقہ استعمال کرتے ہیں تاکہ پیچیدگیوں سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ دوسری ریزن یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل نیمز ہوتے ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، ان کی کوئی بیسس نہیں ہوتی، یہ کوئی ویلیوز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم فشز کی بات کریں، اب ایک فش جو ہے وہ ایک بایولوجسٹ کے نزدیک ایک ورٹیبریٹ ہے، اس میں ریڑھ کی ہڈی بھی ہوتی ہے، اس میں فنس بھی ہیں، گلز بھی ہیں۔ تو اب جیسے سلور فش ہے، کرے فش ہے، جیلی فش ہے، سٹار فش ہے، اب یہ صرف عام نام ہے، کامن نیمز ہیں، یہ فشز کی ڈیفینیشن کے اوپر جو ہے نا یہ پورا نہیں اترتی اور نہ ہی یہ فشز ہیں، لیکن بس یہ ان کے کامن نیمز جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ان کو ٹیکنیکل نیمز دینے کا جو ہے وہ بڑا مسئلہ پیدا ہوگا، لیکن جب ہم بائی نومیل نومنکلیچر کا استعمال کریں گے تو ہماری جو یہ کنفیوژنز ہیں یہ دور ہو جائیں گی، کیونکہ آپ دنیا کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں تو ایک ہی جاندار کا صرف ایک ہی سائنسی نام ہوگا، اس کے کامن نیم تو مختلف ہو سکتے ہیں لیکن اس کا جو سائنٹیفک نیم ہے، اس کا جو ٹیکنیکل نیم ہے وہ ایک ہی ہوگا، ایک سے زیادہ نہیں ہوگا، اور اس لیے اس کو ڈیفرنٹ لینگویجز میں جب آپ ٹرانسلیٹ بھی کریں گے تو آپ جو ہے وہ پریشان نہیں ہوں گے، پیچیدگی سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم بائی نومیل نومنکلیچر کا طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں اور دنیا کی مختلف زبانوں میں جانداروں کے نام مختلف تو ہو سکتے ہیں لیکن سائنٹیفک نیم جو ہے وہ پوری دنیا کے تمام جو ممالک ہیں ان کے لیے ایک ہی جاندار کا ایک ہی ہوتا ہے، ایک سے زیادہ ٹیکنیکل نیمز نہیں ہوتے جس سے ہم اس متعلقہ جاندار کو جو ہے وہ ریکوگنائز کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ٹیکنیکل نیمز یا بائی نومیل نومنکلیچر کا طریقہ استعمال کرتے ہیں تاکہ پیچیدگیوں اور پریشانیوں سے بچا جا سکے۔ ایٹ دا اینڈ ہم تھوڑی سی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں سائنٹیفک نیمز کے حوالے سے۔ اس میں آنین ہے، اس کو ہم ایلم سیپا کہتے ہیں۔ عام سی سٹار یعنی جو سٹار فش ہے، اس کا ٹیکنیکل نیم جو ہے وہ ایسٹریاس روبنس، اور عام کوا ہاؤس کرو جو ہے اس کا ٹیکنیکل نیم جو ہے وہ کورس سپلینڈنز ہے۔ اسی طریقے سے انسان ہے، ہومو سیپینز ہے، اورائزا سیٹیوا جو ہے یہ چاول کا نام ہے جی، سیکرم اوفیسینیرم گنا شوگر کین جس کو ہم کہتے ہیں، گوسیپیم ہرسوٹم کپاس کا جو ہے یہ ٹیکنیکل نیم ہے۔ تو مختلف جو جاندار ہیں ان کے مختلف ٹیکنیکل نیمز ہیں، سائنسی نیم ہیں، لیکن ہر جاندار کا ایک ہی سائنسی نیم ہے۔ کامن نیمز عام نیمز جو ہیں یہ ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے مختلف علاقوں کے اندر، مختلف زبانوں کے اندر، لیکن سائنسی نام ایک ہی ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ بائی نومیل نومنکلیچر کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جانداروں کو پہچانا جا سکے اور ان کی پہچان میں کسی بھی قسم کی مشکلات اور پریشانی سے بچا جا سکے۔ بعض اوقات جو جانداروں کے سائنسی نام ہوتے ہیں یہ ان کو ڈسکور کرنے والی، ان کو دریافت کرنے والے جو سائنٹسٹ ہیں، بایولوجسٹ ہیں، ان کے نام پر جو ہے وہ ان کو ڈیزگنیٹ کر دیا جاتا ہے، یا پھر اس علاقے کی خصوصیات جہاں پر وہ پایا جاتا ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ان کو سائنٹیفک نیم دے دیا جاتا ہے۔ ایک ایگزامپل ہم دیکھیں گے جی، ایک پہاڑی آبنوس کا جو درخت ہے اس کو جس بایولوجسٹ نے ڈسکور کیا اس کا نام جو ہے اس باٹنسٹ کا باہن تھا، تو اس کے نام پر اس کا جو ٹیکنیکل نیم ہے بہونیا ویریگیٹا رکھ دیا گیا۔ یہ ایک آرنامنٹل پلانٹ ہے، یعنی سجاوٹی پودوں کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو ہے یہ ٹری بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ہمارے اس چینل آن لائن ایجوکیشن کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ اور شیئر کریں۔ اجازت دیجیے اگلے لیکچر تک، اللہ حافظ۔